सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। मज़ीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, हमारे पास चंद वीडियो क्लिप है। हम वीडियो क्लिप को दिखाएंगे नहीं, उस पर बात ज़रूर करेंगे। गुफ्तगू पूरी ज़रूर सुने, फिर अपनी राय ज़रूर दें। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों को, खास तौर पर नौजवानों को परेशान कर रहा है। सवाल ये है कि मजहब को मानने वाले खानदानों में पले बड़े लोग अचानक मजहब से, खुदा से दूर क्यों हो रहे हैं? दहरियत की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या मसला खुद मजहब में है या उस तरीके में जिस तरह इसे हमारे सामने पेश किया जा रहा है? आज हमारे सामने एक वीडियो है और ये वीडियो आप देखें इस मसले की बिल्कुल जड़ तक पहुंचने की कोशिश करती है और ये कुछ बहुत सख्त, बहुत गैर रवायती बातें करती है, खास तौर पर उलमा के किरदार पर। तो हमारा मकसद इस वीडियो के दलाइल को समझना है, ये जानना कि वीडियो के मुताबिक खुदा और इस्लाम की वो कौन सी तस्वीर है जो आज के नौजवान के लिए नाकाबिले कबूल होती जा रही है। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो के सबसे बड़े दावे से। उसमें कहा गया है कि उलमा ने एक ऐसा इस्लाम और खुदा का तस्वर पेश कर दिया है जिसे मानना ही मुश्किल हो गया है। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। इसकी बुनियाद क्या बताई गई है? जी, ये वाकई उस वीडियो का मरकजी नुक्ता है। इसके मुताबिक सबसे बड़ा मसला एक ऐसे खुदा का तस्वर है जो अब खामोश हो चुका है। यानी खुदा ने 1400 साल पहले एक किताब भेजी, एक नबी भेजा और बस, उसके बाद वो खामोश हो गया। अब वो इंसानों से बराह रास्त कोई कलाम नहीं करता, कोई रहनुमाई नहीं भेजता। अच्छा, यानी एक ऐसा खुदा जिसने एक तरह से राब्ता मुनक़ते कर लिया ऐन उस वक्त जब इंसान को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल, वीडियो यही दलील देती है कि इस तस्वर ने खुदा और इंसान के दरमियान एक जज्बाती दूरी पैदा कर दी है। जब आपको लगे कि खुदा आपसे बात ही नहीं करना चाहता, तो आप उससे कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? वीडियो का कहना है कि इस तस्वर ने एक ऐसे खुदा को जन्म दिया है जो इंसान से रूठ गया है और नतीजे में इंसान खुदा से रूठ रहा है। ये एक दो तरफा खामोशी बन गई है। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया जाविया है। और इसके अलावा दूसरी क्या वजह बताई गई है? दूसरी बड़ी वजह जो इसी खामोशी से जुड़ी है, वो ये है कि इस्लाम को शॉर्टकट्स का मजहब बना दिया गया है। चूंकि खुदा से बराह रास्त ताल्लुक का रास्ता मतलब बंद समझा जाता है, तो फिर आसान टोटके और वजीफे बेचने का कारोबार शुरू हो जाता है। ये शॉर्टकट वाली बात तो आजकल हर जगह नजर आती है। सोशल मीडिया पर भी तो यही होता है कि ये एक अमल करें और जिंदगी बदल जाए। तो वीडियो इसे मजहब में भी एक मसले के तौर पर देख रही है। जी हाँ, बिल्कुल। वीडियो के मुताबिक आप किसी भी इस्लामी बुक शॉप पर चले जाएं, आपको किताबें मिलेंगी। 3 दिन में रिस्क में फराखी पैदा करें, 10 दिन में जन्नत का वादा। ये सब क्या है? ये रूहानियत नहीं है, ये एक तरह की मजहबी सौदेबाजी है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता दिखाया, वो जिद्दोजहद का था, कुर्बानी और मुजाहिदे का था। वो किरदार साजी का रास्ता था। वीडियो का नुक्ता यह है कि ये शॉर्टकट्स आपको कहीं नहीं पहुंचाते, ये सिर्फ एक वहम में मुब्तला रखते हैं। यानी वीडियो का कहना ये है कि हमने मेहनत और किरदार साजी वाले असल रास्ते को छोड़कर, जी बिल्कुल, सिर्फ दुआओं और वजीफों पर इक्तफा कर लिया है। जैसे कोई इम्तिहान की तैयारी किए बगैर सिर्फ पास होने की दुआ कर रहा हो। बेहतरीन मिसाल दी आपने। बिल्कुल यही बात है। और जब इन शॉर्टकट से नताइज नहीं निकलते, जब वजीफे पढ़ने से मसाइल हल नहीं होते, तो नौजवानों का आत्माद मजहब पर से उठ जाता है। वो सोचते हैं कि अगर ये सब काम नहीं करता तो शायद खुदा का वजूद ही नहीं है। ये तो वाकई एक खतरनाक सिलसिला है और ये मुझे वीडियो के अगले नुक्ते की तरफ ले जाता है, जो फिक्री जुमूद के बारे में है। इसमें मजहबी और दुनियावी उलूम की तरक्की का एक मवाजना किया गया है। वो क्या है? वीडियो एक बहुत दिलचस्प मुवाजना पेश करती है। वो कहती है कि साइंस और दीगर दुनियावी उलूम वो मुसलसल तरक्की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बुनियाद काबिले तरदीद होने पर है, यानी वो फॉल्सिफाइबल है। एक मिनट, काबिले तरदीद या फॉल्सिफाइबल, इसका क्या मतलब है?
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اس لیے ترقی کرتی ہے کیونکہ اس میں ہر نظریے کو چیلنج کرنے کی گنجائش ہوتی ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ آج آئنسٹائن ایک نظریہ دیتا ہے، کل کوئی اور سائنسدان شواہد کی بنیاد پر اسے چیلنج کر سکتا ہے، اسے بہتر بنا سکتا ہے یا رد بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح علم آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ویڈیو کے مطابق مذہبی علوم میں پچھلی کئی صدیوں سے ایک جمود آ گیا ہے۔ ہم آج بھی 7ویں یا 8ویں صدی کے علماء کی تشریحات کو حتمی مان کر بیٹھے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے مسئلہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان علماء نے جنت اور خدا کی جو لفظی تشریحات کی، جیسے دودھ اور شہد کی نہریں یا خدا کا چہرہ، ہاتھ، پاؤں، وہ شاید اس دور کے ایک عام انسان کے لیے قابل فہم ہوں، لیکن آج کا نوجوان جو بگ بینگ تھیوری اور کوانٹم فزکس پڑھ رہا ہے، اس کا ذہن ان لفظی اور مادی تشریحات کو قبول نہیں کر پاتا۔ تو اس سوچ کے رک جانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی کسی نے ان تشریحات پر سوال اٹھایا یا کوئی نئی گہری روحانی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی تو اس پر کفر کا فتویٰ لگا کر اسے خاموش کروا دیا گیا، سوچ پر تالے لگا دیے گئے۔ ویڈیو ایک تلخ حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ پچھلی چند صدیوں میں اسلام پر زیادہ تحقیقی کام مسلمان مفکرین نے نہیں بلکہ مستشرقین یعنی اورینٹلسٹس نے کیا ہے۔ یہ اورینٹلسٹ کون ہے؟ یہ مغربی محققین ہیں جو مشرقی مذاہب اور ثقافتوں پر تحقیق کرتے ہیں۔ ویڈیو کا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو تو سوال پوچھنے کی اجازت ہی نہیں تھی، تو تحقیق کا میدان ان لوگوں کے لیے خالی رہ گیا جن کا مقصد شاید ہمیشہ اسلام کی خدمت کرنا نہیں تھا۔ یہ فکری جمود والی بات واقعی پریشان کن ہے، اور یہ مجھے اس سوال کی طرف لے جاتی ہے جو آج کل ہر کسی کے ذہن میں ہے، خاص طور پر فلسطین کے حالات دیکھ کر، کہ اگر خدا ہے تو وہ اتنے بڑے ظلم پر مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ معصوم بچوں کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ سوال تو دہریت کی سب سے بڑی وجہ بن رہا ہے۔ وہ الزام خدا پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے اپنے اعمال پر ڈالتی ہے۔ ویڈیو کہتی ہے کہ جب مسلمان ممالک کے سربراہان غزہ پر بمباری روکنے کے لیے خدا کے آگے گڑگڑانے کے بجائے امریکہ کے صدر سے اپیلیں کرتے ہیں، جب وہ مدد کے لیے مغربی طاقتوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر وہ کس منہ سے خدا سے شکوہ کرتے ہیں؟ یعنی یہ تو سیدھا سیدھا ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے خلاف عمل ہے۔ آپ عبادت تو خدا کی کرتے ہیں لیکن مدد کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ تو کھلا تضاد ہے۔ یہی تو ویڈیو کا نقطہ ہے کہ آپ نے عملی طور پر خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا مددگار مان لیا ہے، تو پھر خدا آپ کی مدد کیوں کرے؟ یہ ایک اصول ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، جب آپ اپنا قبلہ ہی بدل لیں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور ان معجزات کا کیا جو ماضی میں ہوتے تھے، جیسے جنگ بدر میں فرشتوں کا اترنا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ معجزے آج کیوں نہیں ہوتے؟ ویڈیو اس کا بھی ایک بہت گہرا جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جنگ بدر کا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید جدوجہد، قربانی اور درد بھری دعاؤں کے ساتھ مشروط تھا۔ فتح کی بشارت ملنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ تڑپ، یہ کوشش، یہ توکل، جب یہ سب اکٹھا ہوا تب خدا کی مدد آئی۔ خدا کوئی جادوگر نہیں ہے کہ بٹن دبانے سے معجزے دکھائے۔ تو ویڈیو کا نقطہ یہ ہے کہ مسئلہ معجزوں کے نہ ہونے کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے اپنے عمل اور کردار کی کمی کا ہے۔ ہم صرف معجزے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں انہیں پورا نہیں کر رہے۔ بالکل، ہم نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور صرف دعا کر رہے ہیں کہ وہ گم نہ ہو، جبکہ حکم تھا کہ پہلے گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ صحیح، اور یہ بات مجھے ان مخصوص عقائد کی طرف لے جاتی ہے جن پر ویڈیو نے تنقید کی ہے کہ شاید کچھ عقائد خود مسلمانوں کو بے عمل بنا رہے ہیں۔ ان میں سے کون سا سب سے اہم ہے؟ ویڈیو کے مطابق جو عقیدہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ غیر فعال یا پیسو بنا رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر موجود ہونے اور آخری زمانے میں دنیا کو بچانے کے لیے نازل ہونے کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کو بے عمل کیسے بنا رہا ہے؟ اس طرح کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ امت کی اصلاح اور اسلام کا غلبہ آپ کے اپنے کام سے نہیں بلکہ ایک آسمانی نجات دہندہ کے آنے سے ہوگا، تو آپ کی کوشش کرنے کی امنگ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کرنے لگتے ہیں کہ جب مسیح نے آ کر سب ٹھیک کر ہی دینا ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس انتظار کرو۔ ویڈیو کا دعویٰ ہے کہ یہی انتظار کی کیفیت عیسائی دنیا میں مذہب سے دوری کا باعث بنی اور اب یہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔
یہ تو بہت ہی متنازع بات ہے، لیکن اس میں ایک منطق نظر آتی ہے۔ اور دوسرا کون سا عقیدہ ہے جس پر ویڈیو تنقید کرتی ہے؟ دوسرا بڑا مسئلہ خدا کو ایک جسمانی وجود دینے کا ہے۔ جب علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے یا اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، تو وہ انجانے میں خدا کو محدود کر دیتے ہیں۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یعنی خدا کو وقت اور جگہ میں محدود کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو کائنات کا حصہ بنا رہے ہیں، نہ کہ کائنات کا خالق۔ جو چیز کسی جگہ پر بیٹھی ہے، وہ جگہ اور وقت کی قیدی ہے، اسپیس اینڈ ٹائم کی۔ وہ لامحدود نہیں ہو سکتی۔ آج کا نوجوان جو کائنات کی وسعتوں کے بارے میں جانتا ہے، اس کے لیے ایک ایسے خدا کو ماننا بہت مشکل ہے جو ساتویں آسمان پر ایک کرسی پر قید ہو۔ یہ تصور خدا کی عظمت کے اس قرآنی فلسفے کے خلاف ہے جو کہتا ہے کہ وہ لیسا کمثلہ شیء ہے، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو نے مسائل کی جڑ تو بتا دی، خاموش خدا، شارٹ کٹ دین، فکری جمود، بے عمل بنانے والے عقائد، لیکن اس سب کا حل کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی مایوسی کی تصویر لگ رہی ہے۔ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بتایا گیا ہے؟ جی بالکل، ویڈیو صرف مسائل بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتی، بلکہ ایک واضح حل بھی پیش کرتی ہے۔ اور حل اسی پہلے نقطے میں چھپا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، خدا کی خاموشی۔ ویڈیو کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ جب تک مسلمان یہ نہیں مانیں گے کہ خدا آج بھی بولتا ہے اور اس دور کے مسائل کے لیے بھی رہنمائی بھیجتا ہے، وہ اس اندھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ لیکن خدا آج بھی بولتا ہے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ وحی کی بات ہو رہی ہے جو نبیوں پر نازل ہوتی تھی؟ نہیں، وہی نبوت تو ختم ہو چکی۔ ویڈیو کے مطابق خدا کے بولنے کا مطلب ہے کہ وہ الہام اور خوابوں کے ذریعے اپنے منتخب بندوں سے آج بھی ہم کلام ہوتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں جب اسلام کی تشریحات کو لے کر اتنے فرقے اور اتنے اختلافات ہیں، تو ان میں سے صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا؟ ویڈیو کہتی ہے کہ اس کے لیے ایک خدائی رہنما، ایک حکم عدل کی ضرورت ہے، جو اپنی ذاتی رائے سے نہیں بلکہ آسمان سے نازل ہونے والی روشنی یعنی خدا کے الہام کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ تو یہ حکم عدل یا فیصلہ کرنے والا منصف ایک طرح سے مذہبی اختلافات کو ختم کرنے کی اتھارٹی ہوگا؟ جی، ایک ایسی اتھارٹی جس کی بنیاد ذاتی علم یا منطق پر نہیں بلکہ براہ راست خدائی رہنمائی پر ہو، تبھی امت اس انتشار سے نکل سکتی ہے۔ اسی طرح یہ رہنما جنت اور دوزخ کی ان مادی تشریحات کے بجائے ان کے گہرے روحانی مفہوم کو واضح کرے گا۔ جیسا کہ ویڈیو میں ایک جگہ ایک بزرگ کا قول نقل کیا گیا کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی اصل اور سب سے بڑی لذت دودھ اور شہد کی نہریں یا حوریں نہیں ہیں، بلکہ خود خدا کا دیدار اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ مادی چیزیں تو صرف اس اصل روحانی خوشی کا استعارہ ہیں۔ جب نوجوانوں کے سامنے مذہب کا یہ گہرا اور فلسفیانہ تصور پیش کیا جائے گا تو وہ اسے زیادہ آسانی سے قبول کریں گے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ویڈیو کے مطابق نوجوانوں کی مذہب سے دوری کی وجہ اسلام کی اصل تعلیمات نہیں ہے۔ وجہ وہ جامد، غیر منطقی اور فرسودہ تصویر ہے جو ایک مخصوص طبقے نے پیش کی ہے۔ ایک ایسی تصویر جس نے خدا کو خاموش کر دیا، اسلام کو شارٹ کٹس کا مجموعہ بنا دیا، مسلمانوں کی سوچ پر تالے لگا دیے اور انہیں ایک نجات دہندہ کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والی قوم بنا دیا ہے۔ اور حل یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق کو بحال کیا جائے اور مانا جائے کہ وہ آج بھی اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ گفتگو سوچنے کے لیے ایک بہت ہی اہم نقطہ چھوڑ جاتی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں سننے والوں کو خود تحقیق کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ انہیں ایک جملہ تلاش کرنے کو کہا گیا ہے اور وہ جملہ ہے، عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی حیات ہے۔ یہ سوال اب ہمارے سننے والوں کے لیے ہے کہ وہ سوچیں، تحقیق کریں کہ اس بظاہر چونکا دینے والے جملے کے پیچھے کیا پیغام پوشیدہ ہے اور اس کا موجودہ دور میں مسلمانوں کے فکری جمود اور بے عملی کے مسائل سے کیا تعلق ہے۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین،
دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.